बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। सोशल मीडिया पर फौज और सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ एक इंतहाई घटिया मुहिम चल रही है। जो लोग भी ये कर रहे हैं वो जो भी हो, कम से कम इस मुल्क से वफादार नहीं हो सकते। मेरा सवाल है, आर्मी चीफ और चीफ जस्टिस ने आखिर क्या कर दिया जिसकी वजह से इनके खिलाफ कंपेन हो रही है? क्या आर्मी चीफ का यह जुर्म है कि इन्होंने मुल्क में मार्शल लॉ नहीं लगाया और चीफ जस्टिस ने मुल्क में कानून और आइन की हिफाजत करके जुर्म कर दिया? क्या इन दोनों को कानून और आइन तोड़ देना चाहिए था? लिहाजा मैं इस मुहिम पर एहतजाज भी करता हूं और कौम से यह दरख्वास्त भी करता हूं कि अकल से काम लें। यह मुल्क सिर्फ आइन और कानून ही से चल सकता है। हम आज के मौज़ूआत की तरफ आते हैं। पेशावर के लोगों, कल मैं आपके पास आ रहा हूं। पहली दफा जलसा कर रहा हूं जब से एक इंपोर्टेड हुकूमत हमारी कौम के ऊपर मुसल्लत की गई। मैं आपसे आके बातचीत करूंगा। अपनी आज़ादी की हिफाजत, अपनी जमहूरियत की हिफाजत कौम करती है, कोई और उसकी हिफाजत नहीं करता। कोई फौज नहीं हिफाजत कर सकती, कोई बाहर से कुव्वत नहीं मदद कर सकती। और उसके लिए मैं आपके पास आ रहा हूं और हम सब ने मिलकर पूरी तहरीक चलानी है कि फौरी तौर पे पाकिस्तान में इलेक्शन करवाया जाए। इमरान खान आप क्या नया सरप्राइज देंगे? ये हमारा आज का इशू होगा, जबकि हर हुकूमत पिछली हुकूमत के बारे में एक दावा जरूर करती है। और वो दावा क्या है, आप ये भी मुलाजा कीजिए। इस वक्त हुकूमत पाकिस्तान का डेफिसिट जो चल रहा है वो 5600 अरब रुपए की स्पीड से चल रहा है। ये पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा डेफिसिट है। 73 अरब या 80 अरब रुपए कम से कम जैनको को देने हैं उसको लिक्विड रखने के लिए। 373 अरब रुपए का ये बारूदी पैकेज जो इन्होंने लेकर आए हैं, जो बारूदी सुरंग बिछा के गए शहबाज शरीफ के लिए। इस साल सिर्फ प्राइमरी डेफिसिट इमरान खान की हुकूमत का, जिसमें इन्होंने एक ईंट नहीं लगाई है, सिर्फ प्राइमरी डेफिसिट 1600 अरब रुपए से ज्यादा है। तो पाकिस्तान के खिलाफ साजिश तो पीटीआई करके गई है। क्या नई हुकूमत भी पुरानी हुकूमतों के पैटर्न पर चल पड़ी है? हम ये भी डिस्कस करेंगे। और नून लीग ने नैब खत्म करने का ऐलान कर दिया। आज नैब का सिर्फ एक हल है कि इसको खत्म करके इसके जो एहलकार हैं, जिन्होंने लोगों को लूटा है, जुल्म किए हैं, वो उनका एहतसाब किया जाए। नैब का चेयरमैन वो आदमी है जो मुकम्मल तौर पर इमरान खान के कब्जे में था, और ये वो नैब का चेयरमैन है जो इमरान खान की हुकूमत की करप्शन पर खामोश रहा। तो आज एहतसाब जो है वो इंशाल्लाह नैब का होगा। क्या नैब के खात्मे का वक्त भी आ गया? हम ये भी डिस्कस करेंगे, हमारे साथ रहिए। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। हमारे साथ तशरीफ रखते हैं वसीम अख्तर साहब। एमक्यूएम पाकिस्तान के साथ इनका ताल्लुक है, कराची के मेयर भी रहे हैं और बड़ी शानदार इनिंग्स खेली उन्होंने पूरी जिंदगी। खुर्रम दस्तगीर खान साहब हमारे साथ तशरीफ रखते हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ इनका ताल्लुक है। और अली मोहम्मद खान साहब ने हमें ज्वाइन किया, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ इनका ताल्लुक है। वसीम साहब, ये एक सवाल बहुत ज्यादा उठाया जा रहा है कि आप लोगों का इत्तेहाद हो गया, गवर्नमेंट बन गई, लेकिन सब ये कहते हैं कितनी देर। तो अब आज से लोगों ने ये देखना शुरू कर दिया कि फूट कब पड़ती है और अलग अलग कब होते हैं। तो आपके बारे में ये अंदेशा क्यों लोगों का? मैं समझता हूँ अच्छी सोच है नहीं। ठीक, हम आगे के लिए अच्छा सोचें। हमारा मुल्क है और एक इत्तेहाद बना है, अलग अलग सियासी जमातें हैं, अलग अलग मैनिफेस्टो हैं। इत्तेहाद यूँ बना है कि मुल्क क्राइसिस में छोड़ गया आदमी, उसको ठीक करना है। किसकी जिम्मेदारी है? ठीक है ना, तो हमारी जिम्मेदारी है ना। मैं समझता हूँ दुआ करें कि ये इत्तेहाद मजबूत रहे फॉर द कंट्री। ठीक है ना। अच्छा। आपने जो गुजारा, आपने जो काम किया वो तो कर दिया, हमारे सामने है सबके। और आगे इलेक्शन है, इंशाल्लाह बेहतर करके फिर मैदान में जाएंगे। वैसे पाकिस्तान की जो 40 साल की हिस्ट्री है ना, उसमें एक चीज बड़ी दिलचस्प है। जब भी कोई इत्तेहाद बनता है तो आपके साथ एक मुआहिदा होता है और इत्तेहाद उस वक्त टूटता है जब उस मुआहिदे पे अमल नहीं होता। तो एक मुआहिदा इस बार भी, और ये सबसे बड़ा मुआहिदा 37 में का थी। देखें, जब हमने ये सोचना शुरू किया कि लेट्स जॉइन द ऑपोजिशन, और उसमें हमने सबसे मीटिंग्स की, मौलाना साहब से भी, शहबाज साहब से भी और पीपल्स पार्टी के साथियों से भी, और हमने वो इश्यूज सामने रखे जो पब्लिक रिलेटेड थे। सबने एक्सेप्ट किया। ये बहुत अच्छी बात है। ये पहली दफा हो रहा है कि बड़ी जमातों ने पाकिस्तान की, जिन्होंने 3-3 दफा हुकूमतें की हैं, कराची के इश्यूज को एक्सेप्ट किया और कागज पे लेके आए। लेकिन वो तो पीटीआई ने भी किया था, इमरान खान साहब ने भी किया था, लेकिन वादा पूरा एक भी नहीं किया। वही मैं कह रहा हूँ, वादे के बाद किया क्या 3.5 साल। हम हर मीटिंग में याद दहानी कराते थे, उसके अलावा कुछ नहीं होता था। वो समझते थे कि भाई वो बस ये जो हम कहेंगे करते रहेंगे, आखिर कब तक। ठीक है ना। हम भी बैगेज ले रहे थे, हम भी कैबिनेट में तो जरूर थे, मगर हम पे सवाल आता था हमारे वोटर्स का कि आप गवर्नमेंट में क्यों बैठे हो जब कुछ भी नहीं हो रहा।
آپ کا کوئی مسئلہ حل نہیں ہو رہا. تو میں سمجھتا ہوں یہ قدرت کی طرف سے رائٹ ٹائمنگ سر. اچھا ویسے وسیم صاحب یہ عمران خان صاحب جو ہے نا یہ اگر آپ ان کی پوری تاریخ دیکھیں تو انہیں حکومت کرنی نہیں آئی یہ صحیح ہے لیکن اپوزیشن بڑی زبردست کرتا ہے یعنی کہ ایسی زبردست اپوزیشن کرتا ہے جب وہ سڑکوں پہ آئیں گے تو وہ آپ کو بڑا ٹف ٹائم دیں گے. میں نہیں مانتا پہلے بھی آئے تھے اور اب بھی آ رہے ہیں وہ. اب دیکھیں پشاور کا کل جلسہ ہے بڑا خوفناک جلسہ ہے وہ ایک نیا سرپرائز دیں گے تو یہ نہ روز سرپرائز کا مقابلہ کرنا پڑے. آپ بیساکھیوں پہ آپ نے حکومت بنائی اگر سخت اپوزیشن ہوتی اور جس طرح سے آپ کہہ رہے ہو تو پھر ہماری یا کسی اور کی ضرورت تو نہیں ہونی چاہیے تھی نا. آپ کے پاس وہ مینڈیٹ تو نہیں تھا جو کلیم کر رہے تھے. بیساکھی تو آپ تھے نا میں وہی بول رہا ہوں جب آپ نکلے گئی تو فارغ اور اس بار بھی جب آپ نکلیں گے تو یہ بھی گئے. ابھی تک تو اللہ نہ کرے ایسا کچھ ہو اور سب کی نیتیں سامنے ہیں. ٹھیک ہے اور اس بار جو لکھ کر دیا سب پارٹیز وہ کریں گے کراچی کے لیے انشاءاللہ. آپ کو یقین ہے سب نے پورے پاکستان کے سامنے بیٹھ کے یہ وعدہ بھی کیا ہے اور کیوں نہ کریں کیونکہ کراچی پورے ملک کو چلاتا ہے سب سے زیادہ ٹیکس دیتا ہے اس کا بہت برا حال ہے. میں نے بتایا کہ آج بڑی خوشی ہوئی جب شہباز صاحب نے کہا کہ میری پرائرٹی کراچی کی انڈسٹریل زون ہے بالکل صحیح جن کو نگلیکٹ کیا گیا ہے کتنے سالوں سے. اگر ان کی حالت بہتر ہوتی ہے تو ظاہر ہے پھر سے مزید ٹیکسز آئیں گے وہاں سے ملک بہتر ہوگا. تو یہ اچھی اپروچ ہے. دیکھیے وسیم صاحب میں خرم صاحب کی طرف جاؤں گا لیکن اس سے پہلے ایک بات میں کرنا چاہتا ہوں. کراچی پاکستان کا سب سے بڑا شہر ہے اور پاکستان کا دل بھی اور دماغ بھی ہے. کراچی کے لوگوں کو ایک بہتر زندگی ملنی چاہیے ان کا حق ہے اور اگر پچھلی حکومتوں نے وہ حق نہیں دیا تو وہ غلط کیا انہوں نے اور اگر یہ حکومت بھی نہیں دے گی ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں کیونکہ کراچی کے لوگوں کو ان کے حق ملنے چاہیے حقوق ملنے چاہیے. تھینک یو سر. تھینک یو. تھوڑا سا یہ فرمائیے گا سر یہ عمران خان صاحب کل ایک سرپرائز دے رہے ہیں اور میرا خیال ہے جس طرح وہ اٹیک کرنا شروع کیا جس طرح وہ گیندیں پھینک رہے ہیں اگر کل کو انہوں نے بہت خوفناک گیند کروا دی تو اس کے بعد آپ کے لیے بڑا مسئلہ بن جائے گا کیونکہ وہ اپنے موقع سے پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں. آئین سے بغاوت کا سرپرائز نہ دیں باقی خیر ہے. یہ جو سرپرائز تھا نا 3 اپریل کا انہوں نے آئین شکنی کی تھی اور جس کا پھر انہیں خمیازہ سپریم کورٹ کی ایک تاریخی ججمنٹ کی صورت میں بھگتنا پڑا. اور یہ جو پوری کہانی ہے یہ غداری والا جو لے کر چل رہے ہیں اب اگر آپ کل سے لے کر آج سے دیکھیں تو عجیب یہ غدار ہیں جس میں اب وسیم بھائی بھی شامل ہو گئے ہمارے ساتھ جو آٹا سستا کرتے ہیں جو پینشن بڑھاتے ہیں. یہ عجیب غدار ہیں کہ آئے امریکہ کی مدد سے ہیں لیکن کہتے ہیں سی پیک پہ کام ہم تیز کر دیں گے. اور بڑے دلچسپ غدار ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم یہ عمران خان کی طرح مرغی اور کٹے نہیں دیں گے ہم تو لیپ ٹاپس دیں گے ہم تو فنی تعلیم دیں گے جب دیں گے پھر اس وقت. جی ابھی تو سر اعلان ہوا مرزا صاحب نے وہ اعلان بھی واپس لے لیا ابھی تو 24 گھنٹے بھی نہیں ہوئے. انہوں نے کہا بجٹ میں فیصلہ کریں گے. لیکن جو سب سے اچھی بات دیکھیے وسیم بھائی جو یہاں بیٹھے ہیں ان کے حوالے سے ان کے ہمیشہ معاہدے ہوئے ہیں حکومتوں سے لیکن کل میرا دل تو بہت خوش ہوا جو ایسا وہاں حلف برداری کی تقریب میں جس میں کراچی کے لوگ امین الحق بھائی تھے ہمارے وہ فاٹا کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں. ٹھیک جو بلوچستان کے لوگ ہیں وہ پنجاب کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں. لیکن آپ ان کا شکریہ ادا کرنا بھول گئے تھے. وہ وسیم صاحب نے یاد کروایا کہ بھائی کے پی اور نیشنلسٹ تو اس کا دولے ہم ہیں ہماری اس کا اثر یہ ہے کہ کل شہباز صاحب ایم کیو ایم کے دفتر تشریف لے جا رہے ہیں. پہلے مزار قائد پر جائیں گے پھر اپنے اتحادی کے دفتر میں جائیں گے وہاں گفتگو کریں گے. یہ حکومت شفا ہے کہ جو زخم لگے ہوئے ہیں عمران خان صاحب جو انگریزی میں کہتے ہیں باڈی پالیٹک اس کو ضربیں لگا کر گئے ہیں زخم لگا کر گئے ہیں پھوڑے بنے ہوئے ہیں مختلف. کراچی ایک پھوڑا ہے لٹرلی بلوچستان ایک پھوڑا ہے جو بڑے سالوں سے ہمارے ہم نے اس کو ٹھیک کر اس میں مرہم لگانا ہے. تو یہ کوشش کرنی ہے اتحاد چلانا اگرچہ مشکل کام ہے پیچیدہ کام ہے لیکن ایک چیز جو عمران خان میں نہیں تھی اور کل شہباز صاحب نے اپنی تقریر میں بھی ثابت کی رواداری ایک دوسرے کا احترام. شہباز شریف نے کل ایک دفعہ بھی میں کا لفظ نہیں استعمال کیا کہ میں یہ کر دوں گا میں رلا دوں گا میں اڑا دوں گا میں اکیلے نہیں ہے نا آپ کے ساتھ 6 پارٹیاں اور بھی ہیں اور آپ نے ان میں سے ہر شخص کو روزانہ خوش رکھا. یاد رکھیے عمران خان جب ایک بھی پارٹی ناراض ہوئی آپ کی گورنمنٹ چلی جائے تو عمران خان صاحب کے ساتھ بھی تو پارٹیاں تھیں کیا ان کے ساتھ نہیں ان کو راضی کرنا ان کا مسئلہ نہیں تھا عمران خان صاحب کا تو پھر آپ کا اپنا مسئلہ ہے. پھر دیکھیے نا وہ ایک مصنوعی بندوبست تھا اب ایک جمہوری بندوبست ہے. تمام پیچیدگیوں کے باوجود تمام مشکل تاریخ کے باوجود ہماری کوشش یہی ہے کہ یہ جو
ایشوز ہیں, سیریس ایشوز ہیں, کہ مثلا کراچی کا جو انفراسٹرکچر ہے, کراچی میں جو پانی دینا ہے, کراچی میں اور جو ہم نے سہولیات وہاں کے رہنے والوں کو فراہم کرنی ہے, وہ کیسے ہوگا. لیکن وہ جو 37 نکاتی فارمولہ ہے نا جو آپ نے لکھ کر دیا ہے, یہ یاد رکھیے گا وہ وفاق کا کام نہیں ہے, وہ صوبے نے میں کام کرنا ہے. اور اگر صوبائی حکومت ان کی مدد نہیں کرتی تو وفاقی گورنمنٹ چلی جائے گی, اور صوبائی حکومت آپ کی نہیں ہے وہاں پہ. جی تو یہی تو پھر جن کے ساتھ اصل میں معاہدہ پورا کروانا ہے وہ بھی تو ہمارے, ان کے بھی اتحادی ہیں, ہمارے بھی اتحادی ہیں. نہیں وہ ٹھیک ہے, وہ دیکھیں اگر گورنمنٹ وہ چاہتے ہیں چلی جائے تو ان کا معاہدہ توڑ دیں. نہیں دیکھیے, گورنمنٹ آپ کی چلی جائے. اگر کراچی کے لیے سنجیدگی سے کام کیا جائے تو ابھی تک حالیہ سالوں میں کراچی میں جو واحد ایک نوٹسبل بہتری آئی ہے وہ گرین لائن ہے. وہ فیڈرل گورنمنٹ کا پروجیکٹ تھا نا, نہیں صرف وہ ایک چیز ہے سر, وہ چل پڑا ہے. ان کے بڑے مسائل ہیں اور آپ اس پارٹی کے اوپر آپ اعتماد کر کے بیٹھے ہوئے ہیں جس میں زرداری صاحب نے آج سے 10 سال پہلے کہہ دیا تھا کہ معاہدے کو قرآن و حدیث نہیں ہوتے. یہ یاد رکھیں. اگر تو ایوالو کر لیا پاکستان پیپلز پارٹی نے اور ہم نے یہ ایوالو, ٹھیک ہے, یہی تو جو ابھی حالیہ واقعات ہیں کہ تمام تر ہم سب اس معاملے میں شاید پریشان ہیں کہ شاید خدا جانے تاریخ اتنی بھیانک ہے, کیسے چلے گا. لیکن پاکستان کی جمہوریت نے قدم آگے بڑھایا ہے, ایک قدم اعتماد جو پہلے کبھی کامیاب نہیں ہوا تھا کامیاب ہوا ہے, اور ایسے طریقے سے کامیاب ہوا ہے کہ ہم نے منحرف اراکین کا ایک ووٹ بھی نہیں لیا, نہ عدم اعتماد میں نہ وزیر اعظم کے ووٹ میں. اس کا مطلب ایک صاف ستھری فتح اللہ نے دی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ تمام منحرف ارکان اس بات پہ خاصے پریشان ہیں کہ ہماری بنیاد پہ وہ کہتے ہیں ہمیں وہ بکری بنایا گیا کہ جیسے باندھ کے انہوں نے شیر کو شکار کر لیا ہے. ان کے اوپر اب ڈیفیکشن کلاز نہیں لگ سکتی کیونکہ انہوں نے تو کوئی ووٹ ہی نہیں دیا, تو لہٰذا وہ اپنی جگہ پر قائم ہے, ان کی حیثیت قائم ہے. جو جس بات کی طرف میں اشارہ کر رہا ہوں, پاکستان کے اعتماد کی تحریک میں چاہے وہ لوکل ہوں یا وفاقی ہوں, ممبران کو اٹھا کر لے جایا جاتا تھا. اس دفعہ تمام پارٹیوں نے اپنے ممبران پر اعتماد کیا ہے, اور میں تمام ممبران کو بھی خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ سالڈ ووٹنگ, نیوٹرلٹی کا مزہ نہیں, ممبران کی سالڈ ووٹنگ. مسلم لیگ کے 84 تھے, 84 ووٹ پڑے, پیپلز پارٹی کے 56 تھے, 56 ووٹ پڑے, ان کے 6 ووٹ تھے, اقبال صاحب جو کہ بیمار ہیں 6 ووٹ تھے, 6 کے 6 ووٹ پڑے. یہ جو ممبران کا اور سیاسی جماعتوں کا جو اعتماد آپس میں ڈیولپ ہوا ہے, ہماری دعا ہے کہ یہ قائم رہے, قائم رہنا چاہیے, پاکستان کے لیے ضروری. علی صاحب یہ فرمائیے گا آپ اس اتحاد کو کتنی دیر چلتا ہوا دیکھ رہے ہیں, اور دوسرا عمران خان صاحب جو کل ایک نیا سرپرائز دے رہے ہیں, وہ سرپرائز پچھلے سرپرائز سے کتنا مختلف ہوگا سر؟ شکریہ چوئی صاحب, آپ نے حکومت سے 2 بندے بلائے, اپوزیشن سے ایک, تو تھوڑا سا ٹائم مجھے شاید اگر زیادہ مل جائے تو انصاف ہوگا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سر آپ اکیلے کافی ہیں اور ٹائم بہت ملے گا آپ کو. سیدنا محمد, بہت شکریہ جی. شکریہ. اچھا ایسے دیکھیں چوئی صاحب, آپ نے 2 سوال رکھے ہیں میرے سامنے. ایک جو کولیشن ہے ہمارے کل کی اپوزیشن اور آج کی حکومت, امپورٹڈ حکومت, اور پشاور کا جلسہ. لیکن اس سے پہلے میں ایک بات کروں گا. یہاں ہمارے جو ہیں ہمارے بھائی بھی ہیں اور انتہائی محترم ہیں, اور ہمارے سابقہ اعلائی بھی رہے ہیں, تو ان سے میری صرف ایک یہ میں عرض کروں گا. انہوں نے خان صاحب کے بارے میں ایک بات کی, میرے تو سینئر بھی ہیں, اور میں صرف ایک بات کا قائل ہوں کہ کولیشن میں جب آپ ہوں, جب آپ دوست ہوں, تو دوستی میں وفاداری اور جدائی میں رواداری. تو میں تو ان کے بارے میں, ان کی جماعت کے بارے میں کوئی ایسی بات نہیں کرنا چاہتا, کیونکہ جب تک یہ ہمارے ساتھ رہے, میں نے ان کے منسٹر صاحبان کو اور ان کے ایم این ایز کو بہت کوآپریٹو اور بہت اچھی ورکنگ ریلیشن والے پایا, چاہے وہ فروغ صاحب ہوں, چاہے امین الحق بھائی ہوں, چاہے کوئی بھی ہوں. لیکن ٹھیک ہے, کچھ مجبوریاں ان کی آ گئی ہوں گی, اس وجہ سے ان کو جانا پڑا. لیکن انشاءاللہ میں اس بات پہ بھی پورے امید ہوں کہ جس طرح ہم مڈل کلاس کی جماعت ہیں, اسی طرح ایم کے مڈل کلاس کی جماعت ہے, اور ان کے جو سابقہ بانی تھے ان کا فیکٹر نکلنے کے بعد تو ہم سب پاکستان کے ان لوگوں کے ترجمان ہیں جو کہ فیوڈل کلاس سے تعلق نہیں رکھتے, جو کہ پاکستان پہ 40-45 سال سے جن لوگوں نے ظلم اور بربریت کی ہے, ان لوگوں سے ہمارا کوئی تعلق نہیں. ہم فطری اتحادی ہیں, جلد اللہ کے کرم سے شاید دوبارہ اکٹھے ہوں. بہرحال میں آپ کے سوال کی طرف آتا ہوں. دیکھیں کولیشن کسی کی بارے میں دیکھیں آپ کا دل بڑا ہے علی محمد خان صاحب, میں اعتراف کرتا ہوں یہاں آن لائن جو غیر فطری اعتراف کر رہا ہوں, لیکن یہ وہی جماعت ہے جن کے بارے میں شاہ محمود قریشی صاحب نے اس دن ایوان میں کھڑے ہوئے کہا تھا یہ پورٹ اینڈ شپنگ کی وزارت لینا چاہتے ہیں اور یہ گورنر بننا چاہتے ہیں, اس لیے چلے گئے. سنیں نہیں, وہ ماضی کی باتیں, میں آپ آج کی بات کریں. دیکھیں یہ جو کولیشن ہے یہ پرسوں کی بات ہے, نیچرل آف دی ان نیچرل, this is the most unnatural of the unnatural allies. Why? اس کی ریزن ہے. دیکھیں آگ اور پانی کھٹے نہیں رہ سکتے,
دیکھیں اس ملک میں جو سب سے بڑی مخاصمت رہی وہ تھی پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون آپس میں، جو یہاں بڑی اخلاقی، بڑی آج بڑی سافٹ بڑی پیاری پیاری باتیں کر رہے ہیں یہ انجینئر خرم دستگیر صاحب. ان کو میں یاد دلاؤں جو امپورٹڈ پی ایم صاحب جو ہیں شہباز صاحب نے جو کی تھی آصف علی زرداری صاحب کے بارے میں، ماحول خراب ہو جائے گا، میں نہیں کرنا چاہتا. اور دوسری بات، میں آنیسٹلی یہ فیل کرتا ہوں کہ ایم کیو ایم کے سب سے زیادہ مسئلے اگر کسی نے خراب کیے ہیں، اگر ان کو وہاں ایشوز رہے ہیں، ان کو وہاں کوٹا کے ایشوز رہے ہیں، وہاں جو ہے سندھی کارڈ غیر ضروری طور پہ یوز کیا گیا اردو سپیکنگ لوگوں کے خلاف، حالانکہ ہم سب پاکستانی ہیں اور اردو سپیکنگ لوگوں نے تو ملک بنایا ہے، کیونکہ ہم لوگ تو اسی ملک میں رہے، ہم نے قربانیاں دی، لیکن ان لوگوں نے تو ملک چھوڑ کے ادھر آئے، اپنا جو ہے سب متحدہ ہندوستان چھوڑ کے ادھر آئے. تو ان لوگوں کے ساتھ زیادتیاں تحریک انصاف نے نہیں کی، وہ پیپلز پارٹی نے کی تھی. تو یہ لوگ اگر آگے آج اکٹھے ہیں، میری دعا ہے کہ اگر ایم کیو ایم پیپلز پارٹی سے سندھ کے، کیونکہ زیادہ مسئلے صوبائی حکومت سے حل ہوتے ہیں، اگر یہ حل کر پاتے ہیں، میری دعا ہے کہ اللہ کرے یہ حل کر پائیں، کیونکہ اصل مسئلہ تو ہمارے اردو سپیکنگ اور کراچی کے رہنے والے لوگوں کے مسئلے حل ہوتے ہیں. اگر ہوتے ہیں میری دعا حل ہوں، لیکن ان نیچرل ہے. جہاں تک کل کے جلسے کا تعلق ہے، کل تحریک انصاف کا گڑھ ہے پشاور، وہاں ایک بڑا جلسہ ایکسپیکٹڈ ہے انشاءاللہ. اور جس طرح ہم سب یہاں پارلیمان میں خیبر پختونخوا سے تعلق رکھنے والے عمران خان کا سپاہی کھڑے رہیں، کل آپ وہاں دیکھ لیں گے ہمارے ورکر بھی پہنچ جائیں گے. سرپرائز کیا ہے اگر میں 24 گھنٹے پہلے بتا دوں چوئی صاحب، تو سرپرائز تو نہ رہا نا. لیکن دیکھیں سر، وہ جو ٹرولنگ ہو رہی ہے نا سوشل میڈیا پہ، اور لوگوں کا خیال یہ ہے کہ عمران خان صاحب اب آخری جو اپنے موسن ہے اس کے اوپر اٹیک کرنے والے ہیں، کیونکہ یہ ٹرولنگ جو ہے، وہ ٹرینڈ جو ہے وہ یہ ثابت کر رہا ہے کہ الٹیمیٹلی آپ کا ہدف فوج ہی ہوگا آخر میں. دیکھیں عمران خان صاحب نے اپنی سپیچوں میں بھی یہ بات کی ہے، اور انہوں نے ہمیں کابینہ میں بھی اور ہر جگہ یہ بات کی ہے کہ چاہے کچھ بھی ہو، ملکی اداروں کے بارے میں کوئی بات نہیں ہونی چاہیے. جو کر رہا ہے غلط کر رہا ہے. اگر ہماری جماعت میں سے اگر کوئی کر رہا ہے، میں بالکل اس کو کہنا بھی چاہتا ہوں، ریکویسٹ بھی ہے، وارننگ بھی ہے کہ پارٹی کی کوئی ڈائریکشن نہیں ہے. بالکل چیئرمین صاحب نے منع کیا ہے، اور ہمیں سیاست میں اپنے ان لوگوں کو اداروں وغیرہ کو نہیں لانا چاہیے. اپنے سیاسی مسائل ہم سیاسی پلیٹ فارم پہ حل کریں، اور یہ ہم لوگوں کی کمزوری ہے، ہم سیاستدانوں کی، کہ ہم ہر 2-3 سال بعد اپنے مسئلے اٹھا کے سپریم کورٹ میں لے کے چلے جاتے ہیں. سپریم کورٹ سیاسی مسئلوں، لیکن دیکھیں سر، وہ جو سیاسی پلیٹ فارم تھا نا آپ کے پاس، وہ تھی پارلیمنٹ ہاؤس. جب آپ پارلیمنٹ کو چھوڑ کے وہاں پہ استعفے دے کے باہر چلے گئے، تو اب تو ظاہر سڑکوں اور گلیوں کی پالیٹکس ہے نا جی. اب تو پھر اسی طرح ہی ہوگا، ٹرینڈز ہی بنیں گے. اور بہرحال وہ جو ٹرینڈ ہے علی محمد خان صاحب، وہ بڑے خطرناک ہے. آپ خود دیکھیں کہ جو وہاں پہ پاکستان کے بارے میں کہا جا رہا ہے، جو آرمی چیف کے بارے میں کہا جا رہا ہے، وہ میرا خیال ان ایکسیپٹیبل ہے سر. اس ملک میں کیسے ہو سکتا ہے یہ؟ دیکھیں میں اس پہ چوئی صاحب 2 باتیں آپ کر رہے ہیں، میں پہلی زیادہ ضروری ہے اس کا پہلے جواب دے دیتا ہوں. دیکھیں عمران خان صاحب نے، چونکہ آپ نے بڑی اوپن بات کی ہے تو میں بھی اوپن بات کروں گا. عمران خان صاحب نے اپنی سپیچ میں یہ بات کی کہ پاکستان کی وحدت کے لیے، پاکستان کی سلامتی کے لیے ہمارے فوج کا مضبوط ہونا ضروری ہے. یہ ہماری ضرورت ہے، ہماری خواہش نہیں ہے، یہ ہماری ضرورت ہے، اور اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہے. تو فوج کی حفاظت کیسے کرنی ہے، اس کا خیال کیسے رکھنا ہے، اور اس کو سیاسی حکومت کے ساتھ ایک پلیٹ فارم پہ رکھنا ہے کیسا، یہ عمران خان صاحب سے بہتر کوئی نہیں جانتا. ہاں باقی تھوڑے بہت مسئلے ہوتے ہیں ہر حکومت کے ساتھ، لیکن جو کور ہے، جو اسٹرینتھ ہے پاکستان کی، وہ یہ ہے کہ پاکستان کے ساتھ اگر کوئی سب سے بڑا ظلم کر سکتا ہے وہ یہ ہے کہ فوج کو عوام سے دور کر دے. وہ ہر کوئی کر سکتا ہے، تحریک انصاف تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. لیکن ایک بات میں نے بریک لینی ہے، لیکن سوال پھر وہی ہے کہ جب آپ کے اپنے لوگ یہ میرا نقطہ لینا ہے، پارلیمنٹ کے مسئلے آپ وہاں لے کے عدالتوں میں لے کے گئے. دیکھیں ہم نے دعوت دی، سنیں میری بات پلیز. دیکھیں ہم جب حکومت میں تھے 3-4 بڑی ایشوز پہ ہم نے دعوت دی. ایف اے ٹی ایف پہ لے کے آئے. اس وقت تو ظاہر ایم کیو ایم ہمارے ساتھ تھی، لیکن خرم صاحب کی جماعت کو اور پیپلز پارٹی کو ہم نے دعوت دی. یقین کریں ایف اے ٹی ایف سے اگر پاکستان نکلتا ہے گرے لسٹ سے، تو عمران خان کا بنی گالا یا میرا ہتھیان جو میرا گاؤں ہے وہ تو نہیں نکلتا، پورا پاکستان نکلتا ہے. اس میں ایف اے ٹی ایف پیورلی ایف اے ٹی ایف کے معاملے پہ اپوزیشن نیب لا ریفارمز لے کے آگئی. جناب ہمیں وہاں سے چھوٹ کیسے ملے گی؟ اور آپ نے دیکھا کہ شہباز صاحب کا آنا، اب دیکھیں سر یہ گورنمنٹ بنی ہے نا، آپ دیکھتے ہیں میرا خیال علی محمد صاحب ان کو تھوڑا سا ٹائم دینا چاہیے تاکہ اگر یہ کچھ پرفارم کر سکے تو چلیں گے، نہیں ہوگا تو پھر وہی ہوگا جو پچھلی حکومتوں کے ساتھ ہوتا ہے. مجھے وہی بریک لینے دیں، ایک چھوٹی سی بریک ہو، بریک کے بعد دوبارہ پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. خرم صاحب یہ فرمائیے گا، معاشی مسئلہ ہے پاکستان میں، یہ چیلنج ہے، اور اگر ہے
تو آپ اس سے نپٹیں گے کیسے؟ اور دوسرا یہ جو ہر حکومت یہ کہتی ہے کہ پچھلی حکومت جو مائنڈز پہ چھا کے چلی گئی، جیسے جب آپ کی گورنمنٹ گئی تو پی ٹی آئی کی گورنمنٹ یہ کہتی تھی، آج مفتیٰ صاحب نے وزیر خزانہ بننے سے پہلے یہ کہہ دیا کہ پچھلی حکومت برباد کر گئی۔ جی دیکھیے، اس کا تو ایک ہی طریقہ ہے کہ آپ جیسے کوئی بالغ نظر لوگ بیٹھ جائیں اور جو اسٹیٹ بینک کے اعداد و شمار ہیں جن پہ سب کا اعتماد ہے وہ دیکھ لیں۔ اب دیکھیں نا، آج پی ٹی آئی نے بہت بڑا جھوٹ بولا کہ جی 22 ارب ڈالر کے ریزرو عمران خان صاحب چھوڑ کے گئے، حالانکہ اسٹیٹ بینک نے کہا کہ 11.319 ارب کے ریزروز، نیٹ ریزروز اسٹیٹ بینک کے پاس، یعنی جتنے اصل میں ہیں ایکچولی اس سے دگنے کا کلیم کر رہے ہیں۔ تو پھر یہ کہیں گے کہ ہم نے تو بڑا کمال کیا تھا۔ یہ ایشوز ہیں، لیکن ایک نمبر سب پہ بھاری ہے۔ عمران خان صاحب نے کہا کہ جی میں 30,000 ارب کے قرضے چھوڑ کے گئے، 30,000 ارب قرضے چھوڑ کے۔ عمران خان صاحب 52,000 ارب کا قرضہ چھوڑ کر ٹوٹل، جس کا مطلب ہے کہ انہوں نے پاکستان کے 71 سالوں میں 30,000 ارب ہوا تھا، اگر مجھے نمبر یاد ہے 29,879 ارب ٹو بی ایگزیکٹ، آج یہ 51,721 ارب روپے، آلموسٹ ڈبل ہو گیا، آلموسٹ ڈبل ہو گیا۔ اس کا اتنا بڑا امپیکٹ ہے کہ پاکستان کے یہ جو نمبرز دیے نا مفتیٰ صاحب نے کہ جی پرائمری ڈیفیسٹ 1600 بلین ہو گیا، یا جو بجٹ ڈیفیسٹ ہے وہ اتنے دیکھیں، عوام کو 1000 ارب کی سمجھ نہیں ہے، عوام کو 1 ارب کی بھی سمجھ نہیں ہے، عوام کو صرف یہ سمجھ ہے کہ گھی 500 روپے کلو ہے، عوام کو یہ سمجھ ہے کہ آٹا 90 روپے کلو ہے۔ جو آپ نے جو سوال، دو طریقے ہیں جی، ایک تو سپلائی سائڈ درست کرنی ہے جو کہ انتظامی ہے، یعنی سپلائی سائڈ کیسے درست کرنی ہے؟ سپلائی زیادہ ہوگی، ریٹ کم ہو جائے گا۔ گندم کی سمگلنگ روکنی ہے جوائے صاحب، یوریا کی سمگلنگ روکنی ہے، اربوں کی سمگلنگ ہوئی ہے اس ملک، افغانستان جا رہی ہے، ایران جہاں بھی جا رہی ہے، جہاں ملک سے باہر جا رہی ہے۔ اب چونکہ وفاقی حکومت جو ہے شہباز شریف صاحب چلا رہے ہیں، جو سرحدیں ہیں وفاقی حکومت کی ذمہ داری ہے وہ روکیں یہ جو اربوں۔ صرف 2 سال پہلے 2021 میں یا 20 میں ان کے وزیر خوراک جو تھے فخر امام صاحب، انہوں نے کھڑے ہو کر قومی اسمبلی میں کہا جولائی میں کہ مجھے نہیں معلوم پنجاب کی 60 لاکھ ٹن گندم کہاں گئی ہے۔ تو اگر یہ ایک تو یہ اسپل اوور روکنا ہے، اس سے آلریڈی مثلا شہباز شریف صاحب کے آنے سے آج ایک بڑا دلچسپ اچھی بات ہوئی ہے، لطیفہ ہے کہ اچانک پنجاب کے مختلف مارکیٹوں میں یوریا اویلیبل ہو گئی ہے جو ذخیرہ اندوز ہوئی بھی تھی، تو اویلیبل ہوگی تو قیمت کم ہوگی۔ ایک تو سپلائی سائڈ مینیج کرنی ہے، اصل ایشو یہ ہے پاکستان کے روپے کو استحکام دینا ہے۔ ٹھیک ہے، اور یعنی ڈالر آپ نیچے لے آئیں گے، آپ کا خیال یہ؟ جی کتنے پرسنٹ آ جائے گا نیچے؟ آج 184 یا 183 روپے، تو کتنے کو ہو جائے گا؟ نہیں جی، آج 181 روپے 60 پیسے پہ بند ہوا ہے، اس کا مطلب ہے کہ تقریباً 8 روپے نیچے آ گیا ہے 4 دن پہلے سے۔ تو اگر یہ صرف اس میں مینجمنٹ کا بہت بڑا حصہ ہے، اگر ایسی حکومت آتی ہے جو اصل کام، مشکل کام کرنے والا وہ یہ ہے کہ غیر ترقیاتی اخراجات پر ایک انقلابی کمی کرنی پڑے گی، اور وہ جتنی ہمیں بچت ہوتی ہے اس کو عوام کی فلاح اب میں۔ ڈالر کہہ رہے ہیں سر، دیکھیں اگر فرض کریں کہ 182 روپے اگر ہم مان لیتے ہیں تو آپ کتنا 160 روپے پہ لے آئیں گے، 150 روپے پہ لے کے آئیں گے۔ لیکن مفتیٰ صاحب کی جو فلسفی ہے وہ پچھلی جب وہ پہلے وزیر خزانہ بنے تھے تو انہوں نے کہا تھا کہ کاسمیٹک افیکٹ نہیں ہونے چاہیے اکانومی میں، تو انہوں نے کہا تھا جی کہ انہوں نے اسحاق ڈار صاحب نے غلط ڈالر کو ہولڈ کر کے رکھا ہوا تھا، اس لیے وہ 125 پہ لے کر گئے تھے۔ نہیں، پہلے تو 115 پر لی، جس دن ہماری حکومت ختم ہوئی ڈالر 115 پر تھا، 125 پر نگران حکومت کے آخر میں تھا۔ ٹھیک ہے، جو اصل ایشو ہے وہ یہ ہے، جو ڈالر کو معاملہ ہے کہ امپورٹس کو بھی بہت انقلابی طور پر کٹ کرنا ہے۔ ابھی 4 دن پہلے جب یہ مہینہ شروع ہوا تو نمبرز آئے ہیں، 36 ارب ڈالر کا تجارتی خسارہ ہے پہلے 9 ماہ میں، جو کہ بھیانک ہے، جو آؤٹ آف کنٹرول ہے۔ تو جب تک آپ امپورٹس کو کنٹرول نہیں کرتے تو اگر ایکسپورٹس میں انکریز بھی ہے تو اس کو کھا جاتا ہے۔ اور یہ بات آپ کے ناظرین کے لیے، روپے کی قیمت کا دار و مدار ایکسپورٹس پر نہیں، تجارتی خسارے کے بیلنس پر ہے۔ اگر 36 ارب ڈالر کا ٹریڈ ڈیفیسٹ ہے تو پھر جتنی مرضی ہم نیچے سے ایکسپورٹ کر لیں، اٹ ڈزنٹ میٹر، ایک ہی اندر چیلنج ہے آپ کا، اور یہ دوسرا عمران خان صاحب کی شکل میں جو گورنمنٹ سے باہر چیلنج بیٹھا ہوا ہے، تو وہ تو آپ کو میرا نہیں خیال کہ چین سے آرام سے سونے دیں گے وہ آپ کو۔ تو آپ کو 2 محاذوں پہ لڑنا ہے، آپ نے اندر اکانومی کے ساتھ لڑنا ہے اور باہر عمران خان کے ساتھ لڑنا ہے، تو کس محاذ پہ کیا کریں گے آپ؟ جی، عمران خان صاحب سے میں نے کہا نا کہ آئین چکنی نہ کریں، بلڈوزر لے کے قومی اسمبلی کے جنگلے نہ گرائیں، اسلام آباد پولیس کو زد و کوب نہ کریں، ڈنڈے لے کر پی ٹی وی پر قبضہ نہ کریں،
باقی خیر ہے، ٹھیک ہے. ضرور احتجاج وسیم بھائی یہ فرمائیے گا کہ نیب کو ختم کرنا چاہ رہی ہے آپ کی گورنمنٹ، جو نئی گورنمنٹ ہے، تو آپ کا کیا خیال ہے نیب کو واقعی بند ہو جانا چاہیے اور کرپشن کی اجازت ہونی چاہیے پاکستان؟ نہیں سر، کرپشن کی تو اجازت بالکل ہونی ہی نہیں چاہیے، مگر دا وے نیب از ڈیلنگ دا ایشوز اس پہ کوشچنز ہیں. ویسے بھی ادارے تو موجود ہیں، اینٹی کرپشن ہے، کیا نام ہے اس کا، FIA ہے، تو اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اور بہت سارے مینجمنٹ کے ایشوز ہیں. اگر نیب بنی بھی ہے تو پھر اس کو اگر صحیح طرح مینیج بھی کر رہے ہیں آپ، پھر بھی سمجھ میں آتا ہے ریزلٹس اچھے آ رہے ہیں. ٹھیک، مگر ریزلٹس کیا آ رہے ہیں؟ الزامات آج تک کوئی ایسی چیز پروف عوام کے سامنے کوئی چیز ایسی لے کے آئے جو کلیم کیا MKM جاتا کے بھی تھا. مقدمات تھے نا نیب میں کہ نہیں؟ نہیں، آئی ڈونٹ تھنک سو، ٹھیک کوئی ایسا مقدمہ نہیں ہے. ٹھیک. تو آپ یہ چاہتے ہیں کہ یا اس کو بند کر دیا جائے یا اس کو ماڈیفائی کر دیا جائے؟ مینیج کریں صحیح اگر رکھنا چاہتے ہیں، مگر چیئرمین نیا لے کے جو بھی مینجمنٹ کے زمرے میں آتی ہیں چیزیں بہتر طریقے سے اگر چلا سکتے جو میں رہ نہیں سکتا، میں اپنے بھائی سے معذرت چاہتا ہوں، اگر نہیں تو یہ آپ سے اختلاف شروع کرنے لگے. نہیں، میرے اختلاف نہیں، میں ان کی بات کو دہرانا چاہتا ہوں. نیب کے خلاف جو سب سے بڑی چارج شیٹ جو ان کے اوپر الزام جرم ہے، وہ پاکستان کی عدالتوں نے، لاہور ہائی کورٹ نے، سندھ ہائی کورٹ نے، سپریم کورٹ آف پاکستان نے اپنے ان فیصلوں میں لکھا ہے جس میں نیب کے ملزمان کو بیلز دی گئی. سب سے سخت ترین فیصلہ جسٹس مقبول باقر کا بھی ریٹائر ہوئے سعد رفیق کیس میں، انہوں نے کہا ان کے حقوق کو کچلا گیا ہے، the rights were trampled. جہاں لاہور ہائی کورٹ میں مختلف جو بیلز دی گئی، لکھا گیا تو کہ آپ کا ایک خیال ہے ثبوت، کہ اس کو بند ہونا چاہیے نیب کو ٹوٹل؟ دیکھیے ایک تو ہے نیب کے قانون کا غلط استعمال، لیکن اس میں جو سب سے بڑی خرابی ہے جس کا شاید کم لوگوں کو اندازہ ہے کہ نیب واحد ادارہ ہے جس کو اپنی جیلیں چلانے کی اجازت ہے. ٹھیک ہے. تو آپ یہ قانون ختم ہونا بنائیں. چاہیے. قانون علی صاحب، یہ ختم ہونا علی صاحب یہ فرمائیں دو چیزیں. ایک تو خرم صاحب کا یہ کہنا ہے کہ آپ آئین شکنی نہ کریں، چڑھائی نہ کریں تو کوئی ایشو نہیں، آپ احتجاج کرتے رہیں، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن پاکستان میں احتجاج سے آج تک کوئی حکومت نہیں گئی، تو ظاہر یا تو چڑھائی کریں گے یا پھر احتجاج بھی بند کرنا پڑے گا آپ کو. سیکنڈلی یہ نیب بند ہو رہا ہے سر، تو آپ کا کیا خیال ہے نیب کو قائم رہنا چاہیے؟ لیکن نیب ہم نہیں بند ہونے دیں گے، اور کوئی بھی ملک ہو اس میں اینٹی کرپشن کا ایک مضبوط ادارہ ہونا چاہیے. اور یہی وہ چیز تھی جس کی وجہ سے ان کی اور ہماری آپس میں ایک ڈائیلاگ کبھی بھی آگے نہیں بڑھ سکا، کہ یہ نیب میں ایسی ترامیم لانا چاہتے تھے جیسے ہومیوپیتھک دوائی ہوتی ہے، نہ سر درد جاتا ہے نہ آتا ہے، بس آپ کھاتے رہتے ہیں اور بڑے عرصے بعد پتہ لگتا ہے کہ دوائی نے اثر نہیں کیا. تو ایسی نیب کا کیا فائدہ ہے جو پیسے نہ نکال سکے؟ اس کو تگڑا کرنا ہے، نہ کہ اس کو ختم کرنا ہے. اگر ایک ڈاکٹر سے آپ کی صحت جو ہے وہ بہتر نہیں ہوتی، اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ علاج چھوڑ دیں، آپ علاج کو تگڑا کرتے ہیں. تو نیب کو تو بالکل ہی، یہ تو آئے اسی لیے نا، نیب کو ختم کرنا ہے، اوورسیز ووٹنگ ختم کرنی ہے، EVM ختم کرنا ہے. کوشش ان کی یہ ہے کہ علی بھائی یہ نہ ہو کہ کچھ عرصے بعد آپ نیب کے خلاف جلوس نکال رہے ہو، کیونکہ اب نیب آپ کے خلاف ایکٹیو ہو جائے گا. ایک بات میں اپنے بھائی سے پوچھتا لیکن نیب کے اوپر سب سے بڑا الزام کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہم نے 815 ارب روپے جمع کیے ہیں، کرپشن کے نکالے ہیں. جب پتا چلا وزارت خزانہ میں تو صرف 5.5 ارب جمع کرائے تھے، 810 ارب غائب ہیں. کریں پورے، کروا دیں پورے، 810 ارب دے دیں. علی صاحب یہ 810 ارب روپے تو آپ سے وصول کرنا چاہ رہے ہیں. جی علی صاحب دیکھیں، ایک امپورٹڈ گورنمنٹ جو غیر ملکی ایما پہ بٹھائی گئی، ایک جینوئن مینڈیٹ کو باہر نکال کے خرید و فروخت کر کے، بلیک میل کر کے، الور کر کے، لالچ دے کے، لیکن اصل میں جو آرکسٹریشن ان کی باہر سے ہوئی ہے. آپ مجھے یہ بتائیں کہ خدا کا واسطہ ایک آدمی جس پہ کیسز ہوں خود کے، آپ اس کو اختیار دے دیں کہ یار یہ عدالت اور یہ کچہری چلے یا نہ چلے، وہ کہے گا یار یہ دنیا کی سب سے خراب جگہ ہے، اس کو بند کرو. یعنی کہ جس آدمی پہ اربوں روپے کے کیسز ہیں، اور یہ کیا ہمارے لیے باعث شرم نہیں ہے کہ آج ہمارے اس شخص نے وزیر اعظم کا اوتھ کر لیا جو اس دن ضمانت پہ تھا، جس پہ اربوں روپے کے کیسز ہیں، وہ کیسز اس کے ختم ہوں، ایکویٹ ہوں. اور آپ نے یہ دیکھا
کہ اس شخص پہ اگر آپ یہ چھوڑیں گے کہ نائب ہو احتساب ہو, وہ کہے گا یار دنیا میں سب کچھ ہو لیکن احتساب نہ ہو. تو یہ تو آپ بات ان سے نہ ہی پوچھیں تو بہتر ہے کہ ان کو مشکل میں جو ہے جس دن عمران خان حلف اٹھایا ان کے اوپر دہشت گردی کا بہت بہرحال سنگین یہ مقدمہ ایک تھا. حقیقت ہے, بہرحال یہ حقیقت ہے کہ احتساب لیکن حلف اٹھایا انہوں اکاؤنٹیبلٹی کب ان کا نیریٹو نہیں رہا, بلکہ یہ تو اسکولوں میں جا کے بچوں کو پڑھاتے رہے کہ اچھا علی صاحب میں نے بریک لینی ہے, لیکن آپ کا ایک نقطہ وسیم صاحب کے پاس چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ آپ نے یہ کہا ہے کہ یہ امپورٹڈ گورنمنٹ ہے اور یہ سب لوگ ان کو خرید لیا گیا تھا, ان کو کوئی چمک دکھا دی گئی تھی, ان کو کچھ نہ کچھ انسینٹو دیا گیا جس کی وجہ سے گورنمنٹ کا حصہ بنے. تو آپ کے اتحادی تھے, ان کے پاس سوال چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ کیا انسینٹو ہے جس کی وجہ سے آپ یہاں آگے. چھوٹی بریک, اور بریک کے بعد دوبارہ ضرورت. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. وسیم صاحب فرمائیے کہ کوئی انسینٹو تھا جس کی وجہ سے آپ کو پرانی حکومت چھوڑ کے نئی گورنمنٹ میں آگے اور آپ نے ایک جو امپورٹڈ گورنمنٹ کا حصہ بن گیا آپ؟ دیکھیں شاہد بھائی, اس میں جہاں تک پی ٹی آئی سے کولیشن کا تعلق ہے, رہی ہماری کوئی 3.5 سال, اور جو ایگریمنٹ ہوا جس طرح سے ہم چاہتے تھے اس طرح سے مسائل حل نہیں ہوئے. اور پھر جب وہ وقت آ گیا, جیسے ابھی علی بھائی بھی کہہ رہے تھے کہ جیسے تاثر دے رہے تھے کہ ہم ہٹے, ذرا گہرائی میں جا کے ذرا سوچیں بھی نا, ہم بھی ایک پولیٹیکل پارٹی ہے نا, ہمارا بھی مینڈیٹ ہے ایک, ہمیں بھی جواب دینا ہوتا ہے, وہ بیگیج ہم پہ بھی آتا ہے. تو اس کے بعد ہم جب یہ دیکھتے ہیں کہ پی ٹی آئی کے اپنے لوگ, میں اگر کسی جگہ جاتا ہوں کسی گھر میں اور مجھے 19 آدمی بیٹھے ہوئے نظر آ جاتے ہیں جو کہ چھوڑ کے آ گئے کسی اور کے پاس, اپنے 19, میں نے خود ملا ہوں, میں ان سے دیکھے, میں نے زرداری صاحب نے دکھائے تھے آپ کو؟ نہیں دکھائے نہیں تھے, ایک دعوت تھی اس میں بھی گیا ہوا تھا, اس میں بیٹھے ہوئے دعوت میں, تو میں جانتا بھی ہوں, میں ایم این اے رہا ہوں, تو میرے ساتھ کلیگ بھی رہے ہیں. خالد محمود صدیقی صاحب نے کہا نا, انہوں نے کہا جی انہوں نے زرداری صاحب نے ہمیں دکھائے تو ہم ادھر. خیر میں اس دعوت میں نہیں تھا, میں کسی اور دعوت کی بات کر رہا ہوں. تو اگر میں ساتھ لگا رہتا ہوں, مجھے کتنے نفل کا ثواب ہے کہ پیچھے مڑ کے دیکھوں آپ کے ہی 19 غائب ہیں, تو بھائی میرا بھی مینڈیٹ ہے, مجھے بھی جواب دہ ہونا ہے, مجھے لوگوں کے ایشوز ریزولو کرنے ہیں, ووٹ اس حوالے سے ہمیں پڑتا ہے, تو میں تو اپنا سوچوں گا, میرا الگ انسینٹیو نہیں ہے اس میں. تو انسینٹیو میرا یہ ہے, اور امپورٹڈ گورنمنٹ بھی نہیں, اس کو تو باہر سے پیسہ بھی نہیں آیا. نہیں, ایسی کوئی بات نہیں ہے, غلط پروپیگنڈا ہے. میرا انسینٹیو یہ ہے کہ یہ جو بڑی سیاسی جماعتیں ہیں جن سے ماضی میں اختلاف رہا ہے ہمارا, اتحاد نہیں کامیاب رہے, مگر آپ کے پاس آپشن کیا ہے؟ اگر یہ کمٹ کر رہے ہیں, ایکسیپٹ کر رہے ہیں میرے کراچی کے ایشوز اور اس کو ریزولو کرنے کی پورے پاکستان کے سامنے بات کر رہے ہیں, میرے لیے تو یہی اچیومنٹ ہے. علی صاحب یہ فرمائیے گا, اگر نیب بند کرتی ہے یہ گورنمنٹ تو آپ ریزسٹ کریں گے اور نیب کو بچانے کی کوشش کریں گے آپ؟ میں تو کہتا ہوں یہ بند کریں نیب کو, تو اچھا ہے, یہ کر لیں نیب کو بند, کیونکہ ہم چند مہینے بعد انشاءاللہ دوبارہ واپس آ کے اس کو مزید تگڑا کریں گے, لیکن کر لیں, کیونکہ جس طرح وقت سے مختلف نقاب کھینچ لیتا ہے, تو ان کو کرنے دیں, مزید ان کو کرنے دیں, کیونکہ عوام اگر کسی کو کوئی شک رہ گیا, ہاں ہم ہر قیمت چکانے کے لیے تیار ہیں پاکستان کی سلامتی کے لیے, اور جو ہم نے سر اٹھایا ہے پاکستان کا, تو سر ہم نے جھکنے نہیں دیا, اس کی قیمت ہم چکا رہے ہیں, ایبسولوٹلی ناٹ چکا رہے ہیں. ہمارا گلہ ایم کیو ایم وغیرہ سے نہیں ہے, ہمارا گلہ نہیں ہے, ہمارا گلہ صرف ایک ہے, ہمارا گلہ صرف ایک ہے, وہ یہ ہے کہ وہ جماعتیں جو پاکستان کو 40-45 ہزاروں کی تعداد میں معصوم پاکستانی ہیں جو نیب کے قوت خانوں میں گل سڑ رہے ہیں, ان کی تکلیف اور اذیت ہے. یہ بڑی افسوس کی بات. یہ میں اپنے بھائی کو بتا دوں اور آپ کے ناظرین کو کہ جس دن نیب انشاءاللہ ختم ہوگا, اس کے ساتھ ہی ہم احتساب کا نئے قانون کا مسودہ قومی اور آپ کے سارے جو کیسز پینڈنگ ہیں وہ سارے مسودے ہوتے چلے جائیں گے. جی وہ پینڈنگ رہے, ہمیں کوئی اعتراض نہیں. آپ اپنے کیسز ختم نہیں کریں گے, ہم اپنے کیسز ختم نہیں کریں گے. جو ختم ہوا ہے وہ عمران خان کا یہ بیرونی مداخلت کا بیانیہ ہے کہ جس ایک دورے کے اوپر انہوں نے پورا اپنا کہا بیانیہ بلڈ کیا کہ میں نے تو آزاد فورن پالیسی. روس کے صدر ولادیمیر وی پوٹن نے آج شہباز شریف کو مبارکباد دی ہے. وہ تو سر انہوں نے کہا ہے کہ ہم بائیڈن نے مبارکباد دی, آپ کو نہیں دی, ابھی تک تو نہیں دی, اور اگر ان کی مبارکباد آ گئی تو آپ کس طرح منہ دکھائیں گے؟ نہیں یہ دیکھیں نا, میں نے پہلے کہا, میں پھر دوہرا دیتا ہوں, یہ کیسے غدار ہیں جو کہتے ہیں ہم سی پیک چلائیں گے امریکہ کے خلاف. تو ہم اگر چین کے حق میں ہیں, اور آج آپ غور کیجئے کہ پہلا کوئی سفیر آج شہباز شریف کو ملا ہے پہلے دن, وہ چین کا سفیر ہے. تو یہ عجیب غدار ہیں جو چین کے ساتھ کہتے ہیں ہم تعاون بڑھائیں گے,
اور ہم آگے چلیں گے. آپ کو جواب مل گیا. سر یہ تو انہوں نے ایک دن میں سارے معاملات ٹھیک کر لیے, سفارتی محاذ بھی انہوں نے ٹھیک کر لیا, معیشت بھی ٹھیک پارلیمنٹ کر میں نہیں چل سکے. آج آپ کے پروگرام میں برملا کہہ رہے ہیں ہمارا مقصد نیب کو ختم کرنا ہے. مطلب ہے کہ آپ کرپشن پہ سوال کرنے والے ادارے کو ہی ختم کر دیں, نہ رہے گا بانس اور نہ بجے گی بانسری. نیب کرپشن ختم کرنے کا ادارہ نہیں تھا. عمران خان نے نیب کو سیاسی انتقام کا اور سیاسی مخالفوں کے حقوق کو کچلنے کا, نیب وہ ادارہ تھا کہ آپ لوگوں کو ماریں, آپ لوگوں کو جیلوں میں ڈالیں. اور یہی بات شہباز شریف نے اپنی پہلی تقریر میں کی, ہم نہیں ڈالیں گے جیلوں, ہم ثبوت اور شواہد کے ساتھ آئیں گے. آلریڈی کام شروع ہو گیا ہے, توشہ خانہ کیس شروع ہو گیا ہے, لیکن ہم کسی کو پکڑ کے جیل میں نہیں ڈالیں گے, ہم عدالت میں جائیں گے. کیوں نہیں ڈالیں گے جی؟ آپ اگر مجرم ہے تو ڈالیں آپ اس کو, آپ کیوں باہر رکھنا چاہتے ہیں اس کو؟ جی وہ عدالت میں شواہد کا سامنا کریں گے. عجیب بات ہے, آپ پہلے کہہ رہے ہیں کہ جو چھوڑ ہے ہم اس کو جیل میں نہیں ڈالیں گے, کس کو جیل میں ڈالنا ہے؟ صاحب ہمارا اعتراض یہ ہے, یہ پاکستان میں انگریزوں کی زمانے کی روایت ہے کہ جو مجرم ہے اس کو پکڑ کے جیل میں ڈال دو. یہ کہیں دنیا میں پہلے فیصلہ ہوگا پھر جیل میں. جی فیصلہ ہوگا, اور انشاءاللہ بہت زیادہ فیصلے ہوں گے, عدالت کے ذریعے جیلوں میں جائیں گے انشاءاللہ. علی صاحب چند سیکنڈ رہ گئے, کہیں ایسا نہ ہو سر نیب یہ آپ کے پیچھے لگا دے اور آپ خود مطالبہ کریں کہ اس کو بند کریں؟ جی نہیں, ہم نیب نہیں پیچھے لگائیں گے. اگر ہماری حکومت میں کوئی کرپٹ آدمی ہے, میں تو ان کو دعوت دیتا ہوں پہلے میرے سے سٹارٹ کریں, اور کوئی کرپٹ آدمی ہے اس کو بالکل الٹا ٹانگیں, لیکن ہمارے بندوں کو نہ پکڑنے کی بنیاد پہ نیب ختم کر رہے ہیں, یہ بالکل ایکسیپٹیبل نہیں ہے. ہم میں سے کسی نے بھی کرپشن کی ہے, علی محمد سے لے کے عمران خان صاحب تک, بالکل کوئی بھی اپنے آپ کو یہ نہیں ڈیفینڈ کرے گا کہ جناب مجھ سے سوال نہ کریں. بالکل سوال کریں, وی آر ریڈی ٹو فیس دی نیوز. میں اپنے بھائی کو آفر کرتا ہوں, جو نیب نے 810 ارب روپے خزانے میں جمع نہیں کرائے, اگر نیب وہ جمع کرا دے, ہم اس کے سے ہسپتال بنائیں گے, اسکول کھولیں گے, اور نیب کو ختم نہیں کریں گے. وہ 810 آپ کی کارروائی جو ہے چیئرمین نیب کے خلاف ہوگی, مجھے ایسا ایک اسپتال بنا لے جہاں میاں کم کا علاج ہو جائے. اتنے پیسے اکٹھے ایک ایسا اسپتال کیا ہے تو خزانے میں جمع کرائیں. ایسا اسپتال ضرور بنائیں. 820 ارب روپے کا کلیم کر کے یہ نہیں بتا سکتے کہ صرف 5.5 ارب روپے وقت ختم ہو گیا. آپ نے گفتگو سنی, فیصلہ خود کر لیجیے گا. اللہ تعالیٰ آپ اور آپ کے اہل خانہ کو اور کسی مصیبت سے محفوظ رکھے. اللہ حافظ.